ماشاء اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے مکرم فرشتوں کے نام اور کام سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. نمبر 2، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے. نمبر 3، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش برسانے کے کام پر مقرر ہے. نمبر 4، حضرت اجرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں. معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں. مشتاق
معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں جب دور پہ موسیٰ نے ارن کہا تو عرش سے فوراً آئی ندا جب دور پہ موسیٰ نے ارن کہا تو عرش سے فوراً آئی ندا بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ ہم پردہ اٹھانے والے ہیں معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں پردے کو اٹھا کر رب نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا پردے کو اٹھا کر رب نے کہا محبوب ذرا اندر آ جا امت کے لیے اب ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں امت کے لیے اب ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں مشتاق زیارت آ جائے وہ جلوہ دکھانے والے ہیں عصمت پہ ضمیر اپنا دو سر سجدے میں رکھ کر شکر کرو عصمت پہ ضمیر اپنا دو سر سجدے میں رکھ کر شکر
माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बच्चा आपके सामने नाते पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी सहेली, क्या है ये पहली, मुझे मत रोको अगरचे इस वक्त मैं चली हूँ अकेली। प्यारी बहन, तुम खैरियत से हो या नहीं? नहीं, इसलिए कि खैरियत ने आजकल हमसे अपनी रिश्तेदारी खत्म कर ली है। बहरहाल तुम ये बताओ कि कहना क्या चाहती हो? बात का ज्यादा पतंगड़ मत बनाओ और जल्दी से पतली गली से 9-2-11 हो जाओ ताकि हमारा कीमती टाइम खराब ना हो। प्यारी बहन, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम खैरियत से नहीं? कुछ तो पता चलना चाहिए। अरे पगली, पढ़ाई से तो फुर्सत बिल्कुल ही नहीं। इम्तिहान का जमाना करीब आ रहा है, इसी की तैयारी में इतनी मसरूफ रही कि बीमार ही पड़ गई। घरेलू इलाज चलता रहा मगर मर्ज बढ़ता गया। जूझू दवा थी, फिर डॉक्टर इरफान साहब का इलाज करवाया जिनका क्लिनिक रतलाम में साला खेड़ी चौराहे पर है। जब उनका इलाज हुआ तो अब जाकर चलने फिरने के काबिल हुई, लेकिन अचानक तुम इधर कहाँ से टपक पड़े? और क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारा शाने नुज़ुल क्या है? प्यारी बहन, मैं बिल्कुल फुर्सत में थी, तन्हाई का नाम कस रहा था और दिल भी उचाट हो रहा था, इसीलिए तुम्हारे पास काम से आ गई। वैसे भी बहुत जमाने से मुलाकात नहीं हुई थी, चलो इसी बहाने चलते चलते हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गई। प्यारी बहन, मालूम होता है कि मोहतरमा फुर्सत साहिबा तुम्हारे घर की नौकरानी है तो तुम्हें तो मिलती रहती है, लेकिन मेरे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी जी है, इसीलिए मुझे तो मिलती ही नहीं। प्यारी बहन, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम इस वक्त ये कागजात का पलंदा लेकर अकेले अकेले कहाँ चली जा रही हो? प्यारी बहन, बंद करो अपनी बकवास। मैं मदरसा नूरुल ईमान शेरू खेड़ी जिला रतलाम में इल्म दीन हासिल करने जा रही हूँ। इस वक्त ये मेरे हाथ में है कुरान, रब्बे दो जहान का है फरमान। दिल खोल कर सुनो और समझो ए नादान, वरना हमेशा होती रहोगी परेशान। इस पर है हमारा ईमान, जो इसको मान ले वही है मुसलमान, जो ना माने वो है बेईमान। दोस्त इसका होगा शैतान, और जिसको तुम कहती हो कागजात का पलंदा, तुम्हारा दिमाग है गंदा, शैतान का फंदा। ऐसी बगैर हाथ पाँव की बातें कभी मत करना आइंदा, नहीं तो फिर हर जगह और हर कदम पर होती रहोगी शर्मिंदा। समझ गई ना? प्यारी बहन, अच्छा ये बताओ कि तुम इल्म हासिल करके क्या करोगी, जबकि ये इल्म तो सरासर दकियानूसियत है, इसको तो सिर्फ लकीर के फकीर ही सीखा करते हैं। प्यारी बहन, तुम्हारी खोपड़ी में अकल है या गोबर का गोदान? मेरे समझ से तो बाहर है, तुम्हें समझाए भी कौन? अरे इल्म दीन ही वो दौलत है जिसके मुतालिक कुरान ने डंके की चोट पर ऐलान किया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। के आलिम और जाहिल इसी तरह बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह रात और दिन, धूप और छाँव, आँख वाला और बगैर आँख वाला, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकते। रही बात दकियानूसियत की तो इससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुत्ते के भौंकने से हाथी कभी अपना रास्ता नहीं बदल लेता। इसी तरह मैं तुम्हारी उल्टी सीधी बकवास से अपना रास्ता नहीं बदल लेती, क्योंकि ये नायाब इल्म खुदा उसी को अता करता है
مشورہ بالکل فری میں دے رہی ہوں کہ علم دین سیکھنے کے بجائے کھانا پکانا، کشیدہ کاری اور ڈیزائننگ میں مہارت پیدا کر کے اپنے گھر کو سجا کر رکھو گی تو لوگ واہ واہ کریں گے، ورنہ تو اس علم کے بعد سب کریں گے۔ ویسے بھی ہم عورتوں کی قسمت میں تو یہی آسمانی فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ چولہا پھونکو، ہنیا جھونکو، بچے روئے ان کو دیکھو، پھر ان مولویوں کے دروازے پہ نہ گزرنے سے کیا فائدہ۔ ارے بہن، شاید تم نہیں جانتی کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام نے زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں بتایا کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، بلکہ خدا کی معرفت اور اس کی عبادت بتایا ہے، اور یہ بات علم دین کا بغیر ناممکن ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ پیاری بہن، اگر آپ کو علم کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر انگریزی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر بنو، تاکہ زندگی کی گاڑی آرام کے ساتھ دوڑتی رہے۔ دینی علوم سے روزی روٹی کے بھی لالے پڑتے ہیں، نوکری بھی نہیں ملتی جس پر زندگی گزارنے کا دار و مدار ہے، جس کی وجہ سے زندگی جینا دشوار ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا تو دوسرے ہاتھ میں بیلنا ہوتا ہے، اور خوشگوار زندگی جہنم کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ پیاری بہن، لیکن یہ ساری رام کہانی اسی گھر میں پیش آتی ہے جہاں علم کی روشنی نہیں پائی جاتی، جہالت کی دیوی کا سایہ پھیلا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہوتا، فیشن کی غرم بازاری ہوتی ہے، ہر روز اسی گھر میں جھگڑے کی دنادن ہے، ہر روز اسی گھر میں جھگڑے کی دنادن ہے، جس گھر کی بہو بیٹی فیشن میں دنادن ہے۔ ہماری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ گھر کو جنت کا درجہ بھی اسی وقت ملے گا جبکہ عورت زیور علم سے آراستہ اور مالا مال ہوگی، حرام و حلال کی تمیز ہوگی، بڑے کی بڑائی اور چھوٹوں کی چھوٹائی معلوم ہوگی، بھلے برے کی پہچان ہوگی، ورنہ تو وہی پیارا گھر جہنم کا نمونہ بھی پیش کرے گا۔ میں دنیاوی اور انگریزی تعلیم کی مخالفت بالکل نہیں کر رہی ہوں، اور ہمیں اس کا حق بھی نہیں ہے، روزی روٹی کا ٹینشن بھی ہمیں نہیں لینا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ کھول کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا ہمارے اسی رتلام ضلع میں ہزاروں ڈاکٹر، وکیل اور بڑے بڑے علم کے پہاڑ روزی روٹی کمانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں دھکے کھا رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہے۔ ایسی صورت میں دنیا کی باتیں کرنا ہی بالکل ہی بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنے کا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک وہ اپنا گھر نہ لوٹے اللہ کے راستے یعنی جہاد میں ہے۔ ان تمام فضائل کے بعد تم اپنا ذہن نل اور تالاب نہیں بلکہ گٹر کے پانی سے صاف کر لو۔ پیاری بہن، تمہارے ساتھ یہ پیاری سی گلی کون ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ پیاری بہن، یہ ہماری چھوٹی بہن ہے، اس کی عمر ہی ابھی کیا ہے، یہ بھی میرے ساتھ مدرسہ نور الایمان میں پڑھنے جاتی ہے، ابھی یہ دینیات میں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ مصنون دعائیں یاد کر لی ہے۔
प्यारी बहन दुआ सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने से पहले दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व ज़काना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दूध पीते दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिन्ना मिन्हु। बस बेटा। प्यारी बहन माशाअल्लाह, ये बच्ची तो बहुत होनहार और फूल सी मालूम होती है। अब मैं भी तुम्हारे मदरसे में पढ़ना चाहती हूँ, क्या मेरा दाखिला करवा दोगी? प्यारी बहन, क्या तुम यह चाहती हो कि सब हमारी तरह फूल की बजाय धूल बन जाए? अब बात रही दाखिले की, तो एक बात दिमाग की फैक्ट्री में रख लो कि कोई भी काम अपने ही बलबूते पर अंजाम देने की कोशिश करो। ये तो बुज़दिली और कम हिम्मती की बात है कि पहले ही मरहले में दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाओ। अपने हिम्मत के सहारे काम करने की कोशिश करो, कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। और जब इससे काम न चले तो फिर मैं तुम्हारे दाखिले की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं बल्कि पाँव पर लेती हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज निसार साहब का फोन नंबर अपनी डायरी में नोट कर लो। 6266088145। इस नंबर पर उनसे राबता कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारा काम बन जाएगा। प्यारी बहन, बस अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। प्यारी बहन, अगर तुम्हें माफ करवाना है तो पहले फीस निकालो, फिर माफ करूंगी, मुफ्त में नहीं। क्योंकि महंगाई की देवी साहिबा इस कदर आसमान छू रही है कि मच्छर भी मुफ्त में नहीं काटता। देखो बहन, फीस तो मैं बाद में भी दे दूंगी। अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, फीस याद से दे देना। और मेरे इन मिसरों को गौर से सुने। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं उलमाए किराम की भी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैंने मांगा जब भी कतरा वो समंदर भेज देता है, और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही मकड़ियाँ जाले कबूतर भेज देता है, और वो इबरतनाक बना देता है जालिम की कहानी को। वो इबरतनाक बना देता है जालिम की कहानी को। वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। आइए हाफिज रईस साहब, आप तशरीफ लाएं और अपनी नाते पाक से तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज से पहले चंद अल्फाज समाअत फरमाएं। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। दवा मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। दवा मांग रही है। दवा मांग रही है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। दवा मांग रही है। बीमार जिंदगी
ہاں کوئی سفر میں ممکن ہی نہیں حادثہ، ہاں کوئی سفر میں، ہاں کوئی سفر میں ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں حادثہ کوئی سفر میں۔ ارے ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، ارے ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ اب نعت پاک سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ان چاند ستاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کوئی ہے ابھی نظر طیبہ کے نظاروں میں، کوئی ہے ابھی نظر طیبہ کے نظاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برادران اسلام، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت والا کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور حضرت اتنا لمبا سفر طے کر کے تکلیف برداشت کر کے ہمارے جلسے کو کامیاب بنایا، اس لیے میں حضرت کا خوب شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر جلسے کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ اکرام بھائی نے بچوں کو انعام دیا ہے 500 روپے۔ اسی طریقے سے سید واحد علی بھائی بدناور والے، ان کی طرف سے 500 روپے بچوں کو اور 500 روپے بچے کو استاد کو، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کے درمیان اور حضرت والا کے درمیان ذرا حیلی ہونا چاہتا، میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زینت اسٹیج معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء اور طالبات اور پس پردہ بیٹھ کر دین کی باتیں سننے والی میری اسلامی ماں بہنیں، کافی دیر سے آپ الحمدللہ مدرسہ نور الایمان کے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں. بڑی اچھی باتیں اور بڑی قیمتی نصیحتیں ان بچوں نے آپ کے سامنے پیش کی. چھوٹے چھوٹے بچے جو بعض مرتبہ اگر گھر میں 2-4 مہمان بیٹھے ہوں تو اپنے والد سے کچھ مطالبہ کرنے میں بھی شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں.
لیکن الحمدللہ ان بچوں کی ہمت کی داد دینی پڑی کہ اسٹیج کے اوپر اتنے جید علماء کی جماعت اور سامنے اپنے رشتہ داروں اور اپنے بزرگوں کے سامنے اتنی بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا، بولنا، پروگرام پیش کرنا، واقعتاً یہ بڑی ان کی کامیابی کی دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے استاد محترم کی محنت کی بھی یہ بات غمازی کرتی ہے کہ ماشاءاللہ استاد محترم کی محنت کافی رنگ لائی ہے۔ اور ابھی پروگرام کی آخری کڑی میں 2 بچیوں نے جو مکالمہ پیش کیا کہ ایک شیرنی بنی بیٹھی تھی ایک بکری کے سامنے، ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو بظاہر ایک مکالمہ تھا، لیکن اس بچی نے آج کے اس مادی دور میں جبکہ دنیاوی تعلیم کی ہر ایک کے اوپر ایک قسم کا بھوت سوار ہے، ایسے کے اندر دینی تعلیم کو دقیانوسیت جو بعض لوگ بتلا رہے ہیں، ان کی بکھیاں ادھیڑ کے رکھتی استاد شیرنی نے، واقعتاً وہ بڑی قابل داد ہیں۔ اور خاص کر کے یہ پروگرام ان کو پیش کرنے کے لیے جن استاد نے یہ مضمون تیار کیا ہے وہ اس سے زیادہ قابل داد ہیں۔ ہم یہاں کے منتظمین کو اور استاد محترم کو اور ان طلبہ طالبات اور ان کے والدین کو سب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہاں کے گاؤں کے نوجوان اور ہر ایک مرد اور عورت نے ان بچوں کے انعام دینے میں جو اپنا دل کھول کے رکھ دیا، واقعتاً وہ بھی بڑا قابل تعریف اقدام ہے۔ اور پھر مہمانوں کے لیے چائے کا، دودھ کا، ناشتے کا انتظام، یہ سب ماشاءاللہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے اندر ابھی دین کی روح موجود ہے۔ اور مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے بے ساختہ یاد آ گیا کہ نہ ہو اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور الحمدللہ ان نوجوانوں کی اور گاؤں کے لوگوں کی اس اثار کو دیکھ کر ایسے دور کے اندر کہ جب امت مسلمہ ہر طرح کے مسائل میں گری ہوئی ہے اور کچھ جاگتے میں خواب دیکھنے والے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کو مٹا دیا جائے، ان کے تشخص کو مٹا دیا جائے اور ان کے دینی شعار کو مٹا دیا جائے، ان کو صرف نام کے مسلمان رہنے دیا جائے، ان کے اوپر بھی ان کے لیے بھی ایسے پروگرام اور اس میں یہ جو جذبات دکھائے اس مجمع نے، اس نے بھی ان کے گویا خیالات کے اوپر بڑی زناٹے دار جو ہیں وہ بڑا زناٹے دار تماچا رسید کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ امت اس طریقے سے علماء سے دین سے جڑی رہی تو پھر انشاءاللہ اس امت کا زوال ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک اس امت کے ایمان کی، اس کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو 2 آیتوں دونوں کا عنوان الگ الگ ہے۔ اس کے ماتحت مجھے 2 باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں اس میں ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے تمام ایمان والوں کو مخاطب بنا کر ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے اور ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ساتھ ساتھ اپنے متعلقین کو بچاؤ۔ گویا
आदमी के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी तो ये है कि वो खुद पक्का सच्चा मुसलमान बना रहे और अपने आप को अल्लाह का मुतीअ फरमान बनाया रहे और जर्रा बराबर अल्लाह की इस किस्म की नाफरमानी न होने दे कि जिसकी वजह से वो आग का मुस्तहिक बन जाए। और दूसरी जिम्मेदारी ये सुपुर्द की अहलीकुम, कि अपने आप को तो बचाना ही है दोज़ख से, उसकी अज़ाब से, उसकी आग से, लेकिन साथ साथ अपने मुताल्लिकीन, अपने घर वाले, अपने औलाद और अपने माताहतों को भी बचाना है इस बात से कि खुदारा शैतान और नफ्स उनसे ऐसे काम करवा दे कि जिसकी वजह से वो दोज़ख के अज़ाब के मुस्तहिक बन जाए। लिहाजा ऐसी बातों से उनको बचाना है। अब आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुताल्लिक मेहनतें मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही है। मकातिब और मदारिस की लाइन से हो रही है और दावत की लाइन से भी मेहनतें हो रही है और मुख्तलिफ बस्तियों में इस्लाह मुआशरा की कमेटियाँ होती हैं, उनके ज़रिए ये मेहनतें हो रही हैं। लिहाजा ये उम्मत की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि उम्मत का हर फर्द एक तो उस पर अपनी ज़ात की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को ऐसे उमूर से बचाए, अल्लाह की ऐसी नाफरमानियों से बचाए कि जिसकी वजह से वो दोज़ख की आग का मुस्तहिक बन जाए, नाऊज़ु बिल्लाह। और साथ साथ ये जिम्मेदारी उस पर डाली गई कि अपने माताहतों के मुताल्लिक पूरा खबरदार रहे। यह हमारी नस्लें और हमारी औलाद जहाँ पर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। औलाद का मिल जाना ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। जिन लोगों को औलाद नहीं होती निकाह के बाद वो दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं, मन्नतें मानते हैं और जब औलाद होती है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं और मुबारकबादी दी जाती है। तो जहाँ पर औलाद ये एक नेमत है, वहाँ पर साथ साथ औलाद और हमारी नस्लें ये एक जिम्मेदारी भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औलाद की परवरिश के और ख़ास करके बेटियों की परवरिश के फ़ज़ाइल सुनाए हैं। और ऐसों को कि जिनके मातहत एक बेटी हो, दो बेटियां उससे ज़्यादा हो, तो ऐसों के लिए जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई। कहाँ कहीं आपने ये फरमाया जिसने दो बेटियों की कफालत की, उनकी जिम्मेदारी उठाई, उनको अखलाक से, दीन से आरास्ता किया, वो जन्नत में मेरे इस तरीके से इतना मेरा करीब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियां बतलाई कि इसमें इतना, बस मेरे इतना करीब होगा और उसके और मेरे दर्जे में इतना फर्क होगा। और ख़ास करके बेटियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर फजीलत इरशाद फरमाई। और क्योंकि ज़माने जाहिलियत के अंदर बेटियों को बुरा समझा जाता था, उनकी पैदाइश को बाइसे नंगो आर समझा जाता था। कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है कि जब उसको लड़की की बशारत दी जाती, उनमें से किसी को लड़के वैदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। कि जब उसको लड़की की बशारत दी जाती तो पूरा दिन उसका चेहरा मारे गम के गुस्से के सियाह पड़ जाता और अंदर के अंदर घुटता रहता और मुख्तलिफ ख्यालात उसके दिल में आते रहते कि क्या मैं उसको, कि भाई मैं लड़की का बाप बना हूँ, इसको, मेरे इस जिल्लत को या मैं बर्दाश्त करूं या उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूं। इतनी बुरी मान्यताएं थी लड़कियों के बारे में
ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صنف نازک کی قدر کو بڑھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کو جنت کا دروازہ جو ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا، تو وہاں کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لڑکیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹیاں تھی، آپ نے بیٹیوں کو کیا عزت دی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے گھر آتی، اپنے گھر سے جب آپ کے گھر آتی، جب میں کے آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پر بوسہ دیتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کر کے امت کو پیغام دیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی زائد چیز نہیں، اور بیٹیاں بے عزتی کی دلیل نہیں، بلکہ بیٹیوں کا باپ تو بڑا عزت والا ہے۔ اور حضور اکرم اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل اپنی بیٹیوں سے چلا کر گویا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کی بیٹیوں کو یہ اعزاز جو ہیں وہ دلایا کہ دیکھیے نسلیں جو ہیں وہ صرف بیٹوں سے نہیں چلا کرتی، بلکہ بعض نسلیں بیٹیوں سے ایسی چلتی ہے کہ جو ہزاروں بیٹوں کی نسلوں کے مقابلے میں وہ بڑھ چڑھ جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مقام دلایا بیٹیوں کو۔ تو خیر، میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اولاد جہاں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور شروع ہی سے اسلام نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہیں اولاد کی پرورش اور تربیت کے بارے میں یہ ہدایتیں دی کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب دنیا کے اندر آتا ہے، ابھی وہ کچھ نہیں سمجھتا، ابھی وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، اس کا کوئی شعور نہیں، صرف ایک کام وہ رونے کو جانتا ہے اور کوئی کام وہ جانتا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ماں کے پیٹ سے وہ دنیا کی ہوا اور دنیا کی ہوا میں سانس لینے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے والدین کو کیا ہدایت دی کہ اس بچے کے ایک کان کے اندر قبل اس کے کہ اس کے کانوں میں دوسری آوازیں پڑے، ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان کے اندر اقامت دی جائے، کہی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو کہا گیا کہ اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت نہیں جب بچہ سمجھدار ہو جائے، کچھ بولنے مانگنے لگے، بلکہ اسی وقت سے کہ جب دنیا کی ہوا میں وہ سانس لینے لگے، اسی وقت سے اس کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑو، اس کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے والدین کو شروع ہی سے بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف متوجہ کیا کہ شروع ہی سے اسلامی طریقے سے اس کی تربیت ہو اور اس کے کانوں میں سب سے پہلے گونجنے والی صدا وہ اللہ اکبر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو۔ وہ شروع دن سے ہی اس کا تعلق اور اس کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر اس کے بعد جب 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو، اس کے لیے اس کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربانی کرو جانور کی، گویا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ پھر اس کا نام رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے بچوں کے نام آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام اللہ کے یہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، گویا اس کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس لیے کہ ناموں میں بھی یہ اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر ایک فیشن یہ بھی چل پڑی ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہو تو مولانا کو فون کریں گے، مولانا 8-10 کوئی نام دیجیے، 8-10 نام دیجیے۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ بھائی امام صاحب کو یا عالم صاحب کو فون کر دیا، گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کو اس کا نام رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے اس وقت جو بھی اللہ نے دل میں بات ڈالی، بھائی عبداللہ، عبد الرحمن، سعد، سعید، معاذ، جو بھی دل میں ڈالے وہ رکھ لیں، اور وہاں پر کہ بھئی یہ نام رکھ دو، نام رکھ دیا، وہاں پر قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر تو فون آئے گا، مولانا صاحب کچھ نئے نام رکھ، کچھ لیٹسٹ نام جو ہے وہ کیا ہے، جیسے ایسا نہ ہو کہ بھئی دنیا میں بننے والی جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جیسے آدمی لیٹسٹ تلاش کرتا ہے، کوئی نیا ورژن ہو تو تلاش کرتا ہے، بھئی یہ تو جو ہے بچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی طرز کے ہیں جس طرز کے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ بھائی ایسا ہوا یہ ترقی کے دور کے اندر کہ بچہ 2 کے بجائے 4 آنکھوں والا پیدا ہوا کہ بھائی اب ضرورتیں بڑھ گئی ہے، پہلے تو صرف قرآن پڑھنا تھا لیکن اب تم کے موبائل شریف بھی پڑھنا ہے، لہذا 2 آنکھیں اور بڑھا دی جائے تاکہ وہ 2 آنکھیں بچی رہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ 2 کے بجائے 4 آنکھوں والا بچہ پیدا ہو رہا ہے، 2 کے بجائے 4 ہاتھوں والا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کام بھی کرنا ہے، بائک بھی چلانا ہے، بائک پر نئے نئے اسٹنٹ بھی کرنا ہے، ویڈیو بھی بنانا ہے، واٹس ایپ پر ڈالنا ہے۔ بھائی یہ بچے 2 ہاتھ والے ہی پیدا ہو رہے ہیں، 2 پیر والے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اب مولانا کا دماغ خراب کریں گے، مولانا نئے نام چاہیے، لیٹسٹ نام، یہ عبداللہ، عبد الرحمن اور سعد اور سعید اور یہ احمد، محمد اور فلاں فلاں، یہ تو سب پرانے نام ہیں۔ اور بیٹیوں کے نام کے اندر عائشہ، خدیجہ اور حلیمہ اور سعدیہ، یہ تو سب پرانے نام جو ہیں وہ ہو گئے، مولانا آپ کوئی نیا نام جو ہے وہ دیجئے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں ارشاد فرمایا سب سے بہتر نام اللہ کے یہاں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھے جائیں گے، اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے اور نیک خاتونوں کے نام پر رکھے جائیں گے تو بچوں کے اندر یہ اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ تو خیر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کے بارے میں اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد جب بچہ بولتا ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے، ابو اور امی سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان کے اوپر چڑھے، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جائے اس کا رشتہ اللہ سے جوڑو، عبادت سے جوڑو، کہ جب کچھ سمجھدار ہو جائے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان کرائی جائے، اور پھر جب کچھ اور بڑا ہو، شعور کی حد کو پہنچے، پاکی ناپاکی کے مسائل اس کو سکھلائے جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو آداب سکھلائے جائے، بڑوں کے ادب کرنے کا ادب سکھلایا جائے۔ گھر میں داخل ہو تو بیٹا السلام علیکم کہیں گے، کھانا شروع کریں گے تو بیٹا بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں گے، اور پھر جب بڑا ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ اب 7 سال کا ہو گیا، اب اس کو نماز کا حکم کرو، حالانکہ نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بچے کو یہ سب حاصل ہوگا گھر کے ماحول کے ذریعے۔ اگر گھر کے اندر اللہ کے نام کے تذکیرے ہو رہے ہیں تو
تو پھر بچہ اللہ کا نام لے گا۔ اگر گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و نعتیں پڑھی اور سنی جائے گی تو بچوں کے زبان کے اوپر وہ حمد اور نعت ہوگی۔ بچے اگر گھر کے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو پھر بچوں کو نماز پڑھانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہماروں گھروں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو چرچوں کے بجائے ہماری صبح میوزک سے ہوتی ہے، ہمارے گھر کی خواتین روٹی پکاتے وقت گانے کی عادی بن چکی ہے، گانا گانے کی اور گانا سننے کی عادی بن چکی ہے، تو پھر یہ ہمارے بچے ان کی زبانوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام نہیں ہوں گے، وہ فلمی گانے ان کے زبانوں کے اوپر ہوں گے، وہ نمازوں کی طرف نہیں جائیں گے، وہ معمولی سی میوزک کی آواز پر تھرکنے لگیں گے۔ اس لیے کہ بچے کے بننے اور بگڑنے میں گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنے رہیں، ہمارے بچے دین پر باقی رہیں، تو صرف ان کو مکتب بھیجنے سے کام نہیں چلے گا۔ مکتب کے اندر ماشاءاللہ استاد نے کتنی اچھی اچھی باتیں سکھلائی وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ بچہ مکتب کے اندر 2-2.5 گھنٹہ رہتا ہے، 3 گھنٹے رہتا ہے، لیکن اس کے بجائے 21-22 گھنٹہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہاں کا ماحول اسے ٹھیک ملا، اللہ اور اللہ کے رسول والا ماحول ملا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے چرچے والا ملا، تو انشاءاللہ یہ دیندار بنے گا اور آنکھوں کا تارا بنے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ گھر کا ماحول اس کے برعکس ہے کہ نہ مردوں کی نماز کا ٹھکانہ ہے نہ عورتوں کی نماز کا ٹھکانہ ہے، ہٹے کٹے نوجوان فجر کی اذان کے وقت پاؤں پھیلائے بستر کے اندر پڑے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھول جائیے کہ یہ بچے آنکھوں کے تارے بنیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کے کانٹے بن جائیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا کہ اس کو اچھا ادب سکھلایا۔ لہذا بچوں کو اچھے آداب سے واقف کرانا ہے، اور خاص کر کے ہمارے اس دور کے اندر جبکہ ہر طرف مادیت کا دور ہے اور ہمارے بچوں کے ذہن اور دماغ کو اور ان کے دلوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے جو اسکول کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو اسکول کی کتابیں ان کو پڑھائی جا رہی ہے، ذرا اس پر ذرا کبھی نظر تو ڈالیے کہ وہ کل کی ہم نے جو پڑھی اسکول کی کتابیں اور آج کی اسکول کے نصاب کو پڑھ کر دیکھیے کہ کل وہ کون سا صاف ستھرا نصاب تھا اور آج کا نصاب کہ جس میں دیو مالائی قصوں سے اس کو رنگ دیا گیا ہے، زعفرانی رنگ سے اس کو رنگ دیا گیا ہے، اور ایسی باتیں اس میں شامل کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اگر یہ مکاتب کی محنت نہ ہو اور اگر امت کا طبقہ ہوشیار نہ رہے تو ان کو مرتد بنتے دیر نہیں لگے گی۔ لہذا اس کے بارے میں ذرا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ مومن ہیں، ہمارے گھر میں ایمان کا چرچا ہے، نمازوں کا چرچا ہے، یہ دینی محفلیں ہم قائم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں اور ہمارے چہروں پہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہم اسلامی لباس کے اندر ہیں۔ یہ اس نتیجے میں ہمارے پورکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے دین کو بچانے کی فکر کی، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ ہمیں دین کی تعلیم دلائی اور ہمارے دین کے بارے میں وہ
फिक्रमंद रहे, उसके नतीजे के अंदर उनकी खेतियां गैर आबाद रही, उनके मकानात पुराने रहे, उनके मोहल्लों की सड़कें कच्ची रही, लेकिन उनकी नस्लें ईमान में पक्की रही। वो इस वजह से कि उन्होंने मादियत के बजाय, घरों के पुख्ता बनाने के बजाय बच्चों के ईमान की पुख्तगी की फिक्र की। उन्होंने अपने घरों को जो है आसाइश और आराइश के सामान के बजाय कुरान से, तस्बीहात से और मुसल्लों से आबाद किया, जिसके नतीजे के अंदर आज हम ये ईमानी फिसाद देख रहे हैं। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारी ये नस्लों के अंदर दीन कायम रहे, तो याद रखिए वो जो अगला दौर था जिसमें बातिल के फितने इतने नहीं फैले हुए थे और दीन इस्लाम से हटाने की हमारी नस्लों को इतनी मुनज़्ज़म साजिशें नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो इतने फिक्रमंद थे। आज हमें हमारी नस्लों के ईमान के बारे में इससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज़ायद फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, तब जाके ये हमारे बच्चों की और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत होगी। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबके जिम्मे ज़रूरी है कि हम हमारे इन नस्लों की हिफाजत करें और उसके लिए हमें दीनी माहौल बनाना पड़ेगा। घर के माहौल में कुरान को लाना पड़ेगा, हमें घर के माहौल में तालीम को लाना पड़ेगा। घर के मर्द औरत और हर नौजवान और बूढ़े को नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, तब जाके वो हमारी नस्लें दीन के ऊपर कायम रहेगी। वरना खुदा न खास्ता वो दिन न आए कि ये हमारी नस्लें हमारे हाथों से निकल जाएं और क़यामत के दिन इनका हाथ हो और हमारा गिरेबान हो कि तुमने हमारे ईमान की हिफाजत क्यों नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस और मकातिब के ज़रिए ये मेहनतें हो रही है और मैं कहा करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जहाँ पर खवास मदारिस के और मकातिब के क़याम की फिक्रें कर रहे हैं और वो काबिले दाद हैं, उतने ही काबिले दाद हमारे अवाम हैं कि जब उनके पास ये मदारिस और मकातिब जवाले जाते हैं तो वो अपनी जब वो अपना दिल निकाल के रख देते हैं और उनको खुश करके वापस भेजते हैं। यकीनन ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और इंशाल्लाह ये कुर्बानी जारी रही और उलमाए किराम के साथ ये ताल्लुक आपका जुड़ा रहा तो इंशाल्लाह ये दीन इसी तरीके से, इसी शबाब के साथ और इसी तरीके से फरोग के साथ बाकी रहेगा। अल्लाह पाक आपके देने को कबूल फरमाए और इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। तो एक बात तो मुझे ये कहना था कि बच्चों की तरबियत की तरह हम सबको बहुत हसास होने की ज़रूरत है। इसमें मामूली सी गफलत ये हमें कहीं से कहीं ले जाकर रख सकती है। ये वो दौर है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि तारीख में गुमराह करने वाला इतना खतरनाक दौर कभी नहीं आया कि गुमराह करना इतना आसान हो। और आजकल ये एंड्रॉइड और सेल फोन ने, मोबाइल फोन ने तो सत्यानाश करके हमारे मुआशरे को रख दिया है। लिहाजा अपनी नस्लों को इससे बचाए रखे, खुद भी उससे बचे रहे। तो एक बात तो मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात मुझे जो आम मुसलमान और ख़वातीन को मुझे कहना है वह इस आयत के ज़िम्मे के अंदर ये अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। याद रखिए अल्लाह पाक ने हमें जो शरीयत दी है, जो दीन इस्लाम दिया है, उसमें जिंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक पूरी और सही रहनुमाई मौजूद है। जिंदगी का कोई गोशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें उसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मौजूद न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज, रोज़ा,
حج زکات یہ کر کے اور اس کے متعلق ہی صرف ہدایت نہیں دی بلکہ زندگی کے دوسرے تمام شعبے ہیں، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، ان تمام امور کے متعلق بھی، ان تمام شعبوں کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر ایک تاجر ہیں تو تاجر کو اپنی تجارت کس طریقے سے کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ ہمیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، معاشرت کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کر دی، اور کوئی بھی گوشہ ایسا باقی نہیں چھوڑا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت موجود نہ ہو۔ تو ایک مسلمان کا مطلب یہ صرف نہیں کہ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ کر لے، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ فرض ہے۔ نماز زندگی کی روح ہے، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے، جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دی ہے اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے نماز پڑھنا ضروری ویسے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے شراب سے بچنا ضروری ہے، جیسے سور کھانے سے بچنا ضروری ہے، ویسے ہی سود کھانے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے شراب حرام ویسے سود حرام، اور جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے ایسے ہی مخلوق کا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھ کے دکھلائی اور آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو، وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے طریقے بھی بتلائے، شادی بیاہ کے طریقے بھی بتلائے کہ اسلامی شادی کیا ہوتی ہے، شرعی شادی کیا ہوتی ہے۔ لیکن شادی کے معاملے کے اندر خاص کر کے رسوم اور رواج کے اندر ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اب خدا نخواستہ بہت سی جگہوں کے اوپر اگر کہیں شادی کا ڈول تماشا ہوتا ہے تو تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی یہاں شادی ہو رہی ہے یا غیر مسلم کے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ حالانکہ شادی نہ یہ کہ ایک دنیاوی معاملہ ہے صرف، بلکہ اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے، لیکن ہم نے شک نکاح کو ایک رسوم اور رواج کا پلندہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے، بلکہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ ذرا آپ دیکھنے جائیں، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کے اندر کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ کھانا میری سنت، پینا میری سنت، کپڑے پہننا میری سنت، تجارت کرنا میری سنت۔ لیکن جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیے وہاں پر آپ نے یوں کہا النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا نکاح میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔ تجارت مسجد میں کرنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں ٹوپیوں کی دکان لگا لے، دو چار عطر کی بوتل کوئی عطر فروش مسجد میں لے کر آ جائے
اور مسلیوں سے وہاں پر خرید و فروخت شروع کر دیں، علماء کہیں گے یہ حرام ہے، مسجد کے اندر تجارت جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح علی الاعلام کیا کرو، چپکے چپکے مت کیا کرو، اور نکاح کی محفلیں مجلسیں مسجد میں منعقد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، لیکن ہم نے آج اس کو جو ہے وہ رسوم اور رواج کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے۔ مہینوں پہلے تاریخ طے ہوتی ہے، تاریخ طے کرتے ہوئے کبھی بکھیڑے، پتہ نہیں اللہ کرے یہاں پر اس قسم کی رسومات نہ ہو۔ پھر ایک نئی رسم چل پڑی ہے آج کل جو خالص ہندوانہ کہ ہلدی کی رسم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہے، اور ہمارے اندر اس قسم کی رسمیں، یہ ڈول تماشے، یہ فضول خرچیاں۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جہاں پر تعلیم کی بات آئے گی اور جہاں پر جو ہے دوسری دینی ضرورتوں کی بات آئے گی تو مسلمانوں سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آئے گا، اور جہاں پر نکاح کی بات آئے گی تو مسلمانوں سے زیادہ امیر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بھئی یہ تو کرنا پڑے گا، چاہے پیسے ہو یا نہ ہو، قرضہ لو اس کے لیے، اور سودی قرضہ لو۔ یہ سود کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے کتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اور اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، کہ جو سود کا مال کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے، جنات نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ اب اتنے بڑے گناہ کے لیے مسلمان نکاح کے وقت تیار ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو کرنا پڑے، اور زیادہ تر دیکھا دیکھی کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر فلانے پڑوسی نے ایسا کیا تو ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں کمپٹیشن چلتی ہے کہ بھائی اس نے اتنوں کو کھلایا 500 کو تو میں 600 کو کھلاؤں گا، اس نے اتنی آئٹمیں بنائی 3 بنائی تو میں 4 بناؤں گا، اس نے 5 بنائی تو میں 6 بناؤں گا، اور پھر اس میں جو ہے وہ نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے جو ہے لوگ کہیں گے واہ کیا بات ہے، ارے انہوں نے تو اپنا دل نکال کے رکھ دیا باراتیوں کے لیے، باراتیوں کو خوش کر دیا، کتنی آئٹمیں تھی، ارے واہ کیا شامیانہ تنا تھا، کیا لائٹنگ تھی، کیا دلہے کے کپڑے تھے، کیا دلہن کے کپڑے تھے۔ اب یہ 2-4 دن کی واہ واہ جو ہے وہ ہوگی، لیکن پھر وہ بیچارہ باپ کہیں سے سود لیا ہے، کہیں سے قرض لیا ہے، وہ زندگی بھر اس بوجھ کے تلے دبا رہتا ہے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ شریعت نے نکاح کو کتنا سادہ قرار دیا کہ شرعی اعتبار سے نکاح کے اندر کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں، بلکہ صرف 2 ہی خرچ ہیں نکاح کے اندر ضروری، اور بلکہ ضروری تو ایک ہی ہے، ایک تو واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ واجب خرچ کون سا؟ واجب خرچ مہر۔ آپ کے یہاں کتنا مہر چل رہا ہے؟ 7,786، 10,000، 21,000، چلو 10,000 21,000 تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ 7,786 میں کوئی اچھی بکری لا کے دکھا دے۔ مہر جو ہے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکثر ازواج کا، اکثر بیویوں کا مہر فاطمی ہے، تقریباً 150 تولہ 151 تولہ کے قریب ہوتا ہے چاندی، اتنا مہر فاطمی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار تو نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کبھی 2 مہینے تک لگاتار چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو وہاں پر اس معاشرے کے اندر ایک لڑکی کا اعزاز یہ ہے کہ اس کو مہر اچھا سے اچھا دیا جائے۔ اب دولہے کا جوڑا 6-7 ہزار کا، دلہن کا جوڑا 25-30 ہزار کا، اور گھر کا رنگ روگن کھلائی پلائی اس میں لاکھوں روپے اڑا دیں گے، لیکن اگر جان نکلے گی تو یہ مہر دینے کے وقت ہے کہ 7,786 10,000 مہر، نہیں کم از کم 25,000 30,000 50,000 لاکھ روپے یا متن مہر ہونا چاہیے، تاکہ جس لڑکی کو آپ لا رہے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی ہو رہی ہے، اپنے گھر کے آنگن کو چھوڑ کر آپ کی ہو رہی ہے، اس کا اعزاز اسی میں ہے کہ اس کا مہر کچھ زیادہ رکھا جائے۔ خیر، تو 2 خرچے ہیں، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ وہ واجب خرچ کون سا ہے؟ وہ واجب خرچ مہر ہے کہ لڑکی کو مہر دینا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سنت خرچ وہ ہے کہ ولیمہ کرے، اپنی عورت سے ملنے کے بعد ولیمہ کرے۔ اب ولیمہ یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جتنی استطاعت ہو، اولم ولو بشاتین، گھر کے آنگن میں بکری بندھی ہوئی رکھی ہے، اسی کو ذبح کر کے دعوت کر کے کھلا دو، ولیمہ ادا ہو گیا۔ کوئی لمبا چوڑا 4-5 ہزار کا 500-600 کا لسٹ بنانا یہ ولیمے کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے دیا ہے، صاحب استطاعت ہے، ولیمہ کھلائے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ صرف ماردالوں کو بلائیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کو بدترین ولیمہ کہا ہے کہ جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر ولیمہ کھلانا ہے استطاعت کے متعلق کھلائے۔ اگر آدمی بہت غریب ہے، اپنے گھر والوں کو کھانا پکا کر ولیمے کی نیت سے کھلائے گا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ 2 خرچ ہیں، اور دونوں لڑکے والے پر، لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر تو کوئی خرچ نہیں، لیکن عامتاً زیادہ تر خرچ جو ہیں وہ لڑکیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں چونکہ زیادہ تر امامت جو ہے، لیڈرشپ وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ عامتاً یہ معاملہ گھر کا رسوم و رواج کا، اس میں ماں بہنیں وہاں پر جو ہے وہ امامت کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں پر وہ کہے گی تم مردوں کو کچھ سمجھ نہ پڑے، تمہیں اس معاملے کے اندر بولنے کا نہیں، اور بیچارہ وہ باادب بن کے چپ چاپ بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہاں پر تو امامت انہی کی ہے، کیونکہ رسوم اور رواج جو ہیں وہ ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطان مضبوط کے پاس نہیں جائے گا، کمزور آدمی کے پاس جائے گا۔ وہ سمجھے گا مرد کے پاس کچھ چلے گی نہیں، عورت کے پاس چلے گی کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ 2 گھڑی کہہ لیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے رسوم اور رواج کا اتباع کیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے بیجا خرچ کیا، فضول خرچیاں کی، ہو سکتا ہے کہ کن گھڑیاں واہ واہ ہو جائے، لیکن نکاح جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ ساری برکتیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ گویا مصداق ٹھہرتا ہے اس کا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ رشتہ دار اور دوست احباب کچھ لمحے واہ واہ کر لیں گے، لیکن بھگتنا تو پھر لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کو ہے۔ لہذا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو دین کے کاموں میں خرچ کیجئے، مسجد میں خرچ کیجئے، مدرس پر خرچ کیجئے۔
کیجئے، اماموں پر خرچ کیجئے۔ آج کل بیچارے مدرس اور امام اللہ کے کریں، یہاں پر آپ کے انعامات اور آپ کی فیاضی سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ یہاں علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، اماموں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ باقی بہت سی جگہ بیچارہ امام تو وہ کیا، وہ مسجد کا نوکر، کہ امام نماز بھی تو پڑھا، اذان بھی تو کہہ، مسجد کی صفائی بھی تو کر، مسجد کا طہارت خانہ بھی تو صاف کر، سب کچھ امام کے ذمے۔ اور تنخواہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیں گے۔ کتنی تنخواہ؟ 8,000، 10,000، 10,000 کی تنخواہ دیں گے، اور پھر کہیں گے امام صاحب کو 10,000 کی تنخواہ دیتے ہیں۔ ارے بھائی 10,000 آج کے زمانے کے اندر بہت سو کے بچوں کی صرف اسکول کی فیسیں بھی اس سے ادا نہیں ہوتی، صرف چائے کا خرچہ بھی اس سے نہیں نکلتا۔ مسجد کا امام اور مدرسے کا مدرس، اس کی حیثیت میں کہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے بڑے پروفیسر سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے۔ اگر اس پروفیسر سے زیادہ آپ اس کو تنخواہ ہو، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا کہ بھئی 1,00,000 2,00,000 روپے ان کو تنخواہ دو، لیکن کم از کم اتنی تو تنخواہ ہو کہ اللہ کرے آپ لوگ یوں نہ سمجھے کہ بھئی یہاں کے کچھ حضرات نے شکایت کی ہوگی۔ میں عام متن بات کرتا ہوں کہ عام متن جو سنا جاتا ہے اور جو معاملہ ہے اماموں کے ساتھ کہ بھئی امام کو ایک خادم مسجد سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ خادم مسجد اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر کا خادم، اس کی بڑی حیثیت ہے۔ ارے امام تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک حبشیہ کالی کلوٹی عورت، سیاہ فام عورت مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2-4 دن اس کو دیکھا نہیں، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو چکا، اور صحابہ نے آپ کو خبر نہیں دی، غالباً اس وجہ سے کہ یہ تو کوئی معمولی عورت تھی، مسجد کو جھاڑو لگاتی تھی، اس کی کیا حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع نہیں دی، اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں بتلایا نہیں تاکہ میں اس پر جنازے کی نماز پڑھتا۔ آپ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور دفن کے 3-4 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے جھاڑو لگانے والی کالی کلوٹی عورت کے اوپر آپ نے جنازے کی نماز پڑھ کر اس کے مزت اور مقام اور مرتبے کو بتلایا کہ جس خادم اور خادمہ کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑا کرتی ہیں، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ نبی دفن کے بعد اس پر جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب ایک جھاڑو لگانے والی کی حیثیت ہے تو پھر امام کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ لہذا مسجد کے امام کا ایک مقام ہے، اس کے مناسب اس کا اعزاز و اکرام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے اتنا اچھا گھر بنوا دیا ہے، اور اللہ پاک ان بنانے والوں کو جس میں آپ سب کا سرمایہ لگا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اور خاص کر کے جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور جنہوں نے مسجد وقف کی، زمین وقف کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور کر دے، اور یہاں کے رہنے والوں نے جو اس کو بنایا اللہ سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ لیکن مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو آباد رکھنا ہے، اور اس کے آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ مسجد کا امام، مسجد کے خادم ہو، اس کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا۔ اگر کوئی بادشاہ کا گھر کا خادم ہو، اس کو معاشرے کے اندر کتنا مقام ہوتا ہے۔ ارے دنیاوی معمولی MLA کا کوئی ڈرائیور بن جائے
تو اس کا پاور دیکھیے، اس کا قدم زمین پر نہیں پڑتا، اتنا سر اٹھا کے رکھتا ہے وہ کہ بھئی میں فلانے ایم ایل اے کا، فلانے پی ایم کا، فلانے ایم ایل اے کا جو ہے میں ڈرائیور ہوں۔ ایک ڈرائیور کا اتنا وٹ ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کا امام اس کی کیا قدر ہونی چاہیے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان شادی بیاہ کے موقع پر تو فضول خرچی کے لیے ہمارے پاکٹ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس پر کنٹرول کیجئے۔ ایک مسلمان کا نکاح اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے پر ہوگا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اور اگر رسوم اور رواج کی پابندی کے ساتھ کیا تو پھر نکاح کے مقاصد پورے حاصل ہونا مشکل ہے۔ پھر شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ بنا دو نے، بہو ماتھے کی ملی ہے، داماد اچھا نہیں ہے، بہت سرفنا ملا ہے، پوتا نواسا بہت حیران کرتا ہے۔ بھئی یہ سب تو یہ جو گل کھل رہے ہیں اس کو پانی تو ہم نے ہی پلایا ہے، ان پودوں کو یہ سب جو ہے اپنے ہاتھوں کا کیا ہم سمیٹ رہے ہیں، تو بعد میں پچھتانا نہ پڑے، اس لیے اپنی شادیوں کو سنت اور شریعت کے مطابق کیجئے۔ اللہ پاک اس جلسے کو کامیاب فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، اس میں جس نے جو بھی لگایا ہے ان سب لگانے والے کو، جس نے اپنی زبان سے، اپنے قدم سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل سے، اپنے جیب سے جس کا جو بھی حصہ لگاؤ، اللہ سب کے حصے کو قبول فرمائے، اور آپ جو اتنی جمعیت کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ قابل مبارکباد ہے، اللہ آپ کے بیٹھنوں کو قبول فرما کر اس کے نتیجے میں اللہ ہم سب کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف لائے، اپنے وقت میں سے اپنے وقت کو فارغ کیا آپ نے، اور آپ ہمارے جلسے میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے حضرت والا کا بھی شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ چلے آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک تو اعلان کرنا بھول گیا تھا، جو بچے یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، 5 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان کو ہمارے عائشہ صدیقہ مدرسے کے محترم صاحب مولانا محسن صاحب کی طرف سے ایک لا الہ الا وعنت الوجوہ للحی القیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن بأهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، معافی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ یا اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمیں معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں پر بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، یا اللہ نوجوان ہیں، ماں بہنیں ہیں، معصوم بچے اور بچیاں ہیں۔ یا اللہ سب کے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، آپ خالی ہاتھ لوٹانے کو اپنا پسند کرتے ہیں۔ مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے، یہاں بیٹھنے والوں سے راضی ہو جائیے، پروگرام پیش کرنے والوں کو سے، محنت کرنے والوں سے، شریک ہونے والوں سے، سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ آپ کے ناراض
नाराज करने वाले काम से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमारे नस्लों की दीन और ईमान की हिफाजत फरमाइए। शैतानी और दज्जाली फितनों से उनको अपनी हिफाजत में रखिए। उसके बारे में हमें फिक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाइए। गफलत से पूरी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे हाफिज निसार साहब के वालिद की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उनके वालिदा जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाइए। इनकी बहन को शिफा अता फरमाइए। उनकी भांजी जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमाइए। उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाइए। या अल्लाह जिसको औलाद न हो, नेक सालेह और आंखों की ठंडक पहुंचाने वाली, जो तेरी और उनकी फरमा बरदारी करने वाली हो, ऐसी नेक सालेह औलाद अता फरमाइए। मक़रूज़ों के कर्ज की अदायगी की गैब से शक्ल सूरत पैदा फरमाइए। या अल्लाह जिन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, या अल्लाह उनको दीन के दाई बनाइए। या अल्लाह जो इस मदरसे में पढ़ रहे हैं सबको दीन का दाई बनाइए। या अल्लाह इनकी दीन और ईमान की हिफाजत के बारे में हमें फिक्रमंद रहने की पूरी तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जो जिस मुश्किल में फंसा हुआ हो उस मुश्किल से उसको नजात अता फरमाइए। या अल्लाह दीनी इदारों की, मराकिज़ की, मदारिस की, या अल्लाह इसी तरीके से दीन के सभी काम करने वाले सबकी हिफाजत फरमाइए। दुश्मनों के शर से, मकरो फरेब से पूरी हिफाजत फरमाइए। उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द की ईमान की, जान माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हम सबको नमाज का खूगर और आदी बना दीजिए, बेनमाजी मत बनाइए। या अल्लाह नमाज का शौक और मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दीजिए। या अल्लाह हम सबको तेरी तरफ से नेक अमाल की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह हर किस्म के शुरूर और फितन, आफात व बलियात से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाइए। या अल्लाह ये मजमा अपने दिलों के अंदर मुख्तलिफ उम्मीदों और आरज़ुओं को लेकर बैठा है। या अल्लाह आपका ख़जाना इतना वसी है कि इन सबको उनके जायज़ मकासिद में तो कामयाबी अता फरमाए और हर एक की अपनी आरज़ू पूरी कर दे। आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। आपका ख़जाना बड़ा वसी बल्कि लामहदूद है। या अल्लाह सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी है हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाइए। जिन शुरूर से पनाह चाहिए हमें और पूरी उम्मत को पनाह अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात के लिए नाश्ते का इंतज़ाम है, नाश्ता कर कर जाएं। दूध